बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, हम उसकी तारीफ करते हैं और उससे मदद और माफी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व अयाल पर और उनके सहाबा पर। जो भी हक मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ वो अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। शफाअत का रूट वर्ड है शीन से और आइन, और इसका जो है मस्दर है शफउन। शफउन के मायने हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना या जोड़ना, या फिर इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो अपने ग्रुप में किसी को शामिल कर लेना। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर सब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, किसी और को आप कहे आइए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में किसी को अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। अब शिफात का जो है लफ्जी मायने अभी तो हम पढ़े, लेकिन इसके इस्तिलाही मायने ये होंगे किसी कमजोर आदमी की मदद के लिए किसी बड़े आदमी का साथ मिल जाना, या दूसरे लफ्जों में हम इसको सिफारिश या रिकमेंडेशन, इसको हम आम लफ्ज में कहेंगे। ठीक है, अब शिफात कुबरा, इसके बारे में जैसे हम लोग तफसीर में लिए थे, शिफात कुबरा सबसे बड़ी शिफात ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होगी, जिससे जो है क्या कहते हैं कि शिफात की बिगिनिंग होगी, शुरुआत होगी कब? क़यामत के दिन। अब इस के बारे में, इस सिफारिश के बारे में, इस रिकमेंडेशन के बारे में, इस शफाअतुन के बारे में, इस शिफात के बारे में जो है हमें इसके बारे में इस्लाह अकीदे में इस्लाह करना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों का सोचना या अकीदा ये है कि किसी वली का दामन पकड़कर या किसी वली को राजी करके आखिरत में जो है जहन्नुम से या अल्लाह ताला की नाराजगी से या फिर सजाओं से जो है नजात मिल सकती है, या फिर किसी का भी दामन पकड़ के, किसी की रिकमेंडेशन लगा के, किसी का दामन पकड़ के, किसी का पल्लू पकड़ के जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। ये बहुत सारे मुसलमानों का और आम जो है कई लोगों का जो है ये सोचना है। तो आज मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताऊंगी वो कुरान और सुन्नत या कुरान और अहादीस के नजर में जो है दीन इस्लाम में शिफात की हकीकत है, उसका जो है मुकाम है वो आप लोगों के सामने मैं बताने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले ये सोचना कि किसी का भी दामन पकड़ के जन्नत में एंट्री हो सकती है, या किसी का भी दामन पकड़ के या किसी को दुनिया में राजी करके उनके झंडे के नीचे या उनके पीछे पीछे जो है अल्लाह ताला की नाराजगी से बच सकते हैं, या जन्नत में जो है एंट्री हो सकती है, या फिर अल्लाह के जहन्नुम से बच सकते हैं। इस तरह का सोचना और इस तरह का अकीदा रखने से बहुत बहुत सारे कबीरा गुनाहों का जो है इंसान क्या हो जाता है, कबीरा गुनाहों में पड़ जाता है और कबीरा गुनाह करने लगता है। और कबीरा गुनाहों के बारे में जैसे पहले भी आप लोग ले चुके कि कबीरा गुनाह जो है इतना आसानी से माफ नहीं होते, कबीरा गुनाहों के लिए बहुत तौबा की जरूरत होती है। और इस अकीदे के रखते रखते इंसान क्या क्या करने लगता है, जब समझाने की कोशिश करते हैं या फिर उसके खुद के यानी जो ये सिफारिश वगैरह का अकीदा रखता है उसके जहन में ये होता है कि जिस तरह कोई बड़े जो है प्राइम मिनिस्टर के पास या प्रेसिडेंट के पास हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, उसके पीएज या उसके मिनिस्टर्स
کی جیسی جو ہے مدد لینی پڑتی ہے، اس کے تھرو جیسا جانا پڑتا ہے، اس طرح لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹلی ہماری دعا نہیں پہنچ سکتی، یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ڈائریکٹلی ہماری بات نہیں پہنچ سکتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پی ایز اور اللہ تعالیٰ کے پرائم منسٹرز یا پھر ان کے جو ہے بیچ کے جو ہے ہماری بات پہنچانے تک جو لوگ ہوں گے، یہ ولی ہوں گے، پیر ہوں گے، یا پیغمبر ہوں گے، یا کوئی جو ہے صالحین لوگ ہوں گے۔ تو اس طرح کی بات لوگ سوچنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی سے کسی کو بھی شفاعت کا جو ہے حق دینے لگتا ہے انسان، حالانکہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کس کو یہ شفاعت، کس کو یہ سفارش نصیب ہوگی، سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں پتا۔ پھر کسی کو بھی حق دینے کے بعد یعنی کوئی نیک انسان ہے، ہاں جن کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ انسان نیک ہو سکتا ہے کہ وہ انسان بہت ہی جو ہے نیک اعمال کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے پاس مقرب بندوں میں سے ہو، لیکن اپنی مرضی سے کسی کو بھی یہ حق دینا کہ وہ ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ پھر انسان دھیرے دھیرے دیکھے ایک گناہ میں پڑتا ہے، اس کے بعد وہ گناہ کا وہ کیا ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کیا ہوتا ہے، انسان جب جو ہے کسی کی سفارش کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، اس پر یعنی جس کو وہ اپنا سفارشی بنا رہا ہے اس کو کیا کرتا ہے، اس کے اوپر ایسا توکل کرنے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا ہے، جبکہ ہمیں کیا چاہیے، ہماری زندگی یعنی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، ہم دنیا میں آئے ہی ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ لیکن ان جو ہے سفارش اور شفاعت کے چکر میں پڑ کے انسان کیا کرتا ہے کہ بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اپنے عبادات کے ذریعے، وہ پھر ان لوگوں کی، ان ولیوں کو وغیرہ کو راضی کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، خبروں پر چراغیں لگا کر، پھولوں کی چادریں چڑھا کر، عرس لگا کر، دھاگے باندھ کر، غسل جو ہے دے کر، مجاوری کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ان ولیوں کو، ان پیروں کو کیا کر لے گا، راضی کر لے گا، اور پھر اس کے تھرو جنت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ایسا جو ہے نہیں ہے، بلکہ ہم کو، کیونکہ جنت کا دینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اپنی زندگی ہونا چاہیے، نہ کہ ان پیروں اور ولیوں کو۔ پھر اس عقیدے کے ساتھ ساتھ کہ وہ ہمیں آخرت میں نجات دلائیں گے، انسان پھر کیا کرتا ہے اور فردر اس گناہ میں پڑ کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیا کے معاملات، دنیا کے افیئرز میں بھی یہ ولی، یہ پیر، یہ جو ہے مرشد کیا کریں گے، ان کو فائدہ پہنچائیں گے، جیسے اولاد بھی دے دیں گے، پروموشن بھی کروا دیں گے، تو پھر جو ہے اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر ان کی عبادتوں میں انسان لگ جاتا ہے۔ پھر نہ کہ صرف جو ہے ان کی عبادات میں یا پھر ان سے دعائیں کرنے میں، بلکہ ساتھ ساتھ انسان کیا کرنے لگتا ہے، ان کی ناراضگی سے اس طرح بچنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچے، یعنی ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان کو برا نہیں لگنا چاہیے، جبکہ یہ چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، یعنی ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا، ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، پھر اللہ کے مقام پر اٹھا کر جو ہے ان ولیوں کو، ان مرشدوں کو وغیرہ کو بٹھا دیتا ہے۔ پھر جو ہے ایک بڑا رتبہ، پوزیشن اور مقام اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، انسان کیا کرنے لگتا ہے، وہ عظمت، وہ بڑھائی جو ہے پھر ان مرشدوں کو، ان ولیوں کو، ان صالحین کو دینے لگتا ہے۔ پھر اللہ کی جگہ وہ شفیع کو، یعنی جو ہے اس کی سفارش کرنے والا ہے، اس کو کیا کرنے لگتا ہے، تمام معاملات کا اختیار ہے کر کے سمجھنے لگتا ہے، یعنی اولاد دینا، جیسا
اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن پھر انسان کیا کرتا ہے, سمجھنے لگتا ہے کہ یہ پیر, یہ مرشد, یہ ولی, یہ اہل قبور, یا پھر یہ بڑے صالحین یا انبیاء اکرام کے بارے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کریں گے, اولاد عطا کر سکتے ہیں, مال عطا کر سکتے ہیں, یا پھر اس طرح کر سکتے ہیں. پھر ایک اور انسان کیا کرتا ہے, پھر سوچنے لگتا ہے کہ میں چاہے جو ہے کتنے بھی دنیا میں غلط کام کروں, چاہے وہ انسان کیا کرنے لگتا ہے, کبھی زنا, کبھی چوری, کبھی شراب, اور پھر جو ہے اسی طرح کے سود, جوا, رشوت, یہ گناہ کرتا ہے. اور پھر عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ کسی حضرت کے جو ہے آستانہ پر جو ہے اٹینڈنس لگا کر, کچھ نظر چڑھا کر, کچھ چادر چڑھا کے جو ہے میں کیا کروں گا, معافی حاصل کر لوں گا, یا میں ان کو راضی کر کے کچھ نظر وغیرہ چڑھا کے یا کچھ جو ہے اپنی وہاں پر پہنچا کر جو ہے کیا کروں گا, میں جو ہے جنت حاصل کر لوں گا یا پھر جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گا. تو اس طرح انسان کیا کرتا ہے, ایک گناہ نہیں بلکہ ساتھ میں جو ہے کئی گناہوں میں مبتلا ہونا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی جگہ پر یا پھر اللہ کے جو پاورز ہے وہ پاورز جو ہے کسی اور کو وہ کرنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے ساتھ جو معاملہ کرنا, ان کے ساتھ وہ معاملات کرنا, پھر اس کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کے اوپر جو ہے گناہ کو آسان کر لینا تاکہ اس کے تھرو جو ہے مجھے نجات مل جائے گی, یا اس کے تھرو جو ہے میں کیا کروں گا, جنت حاصل کر لوں گا. جنت کے لیے کوئی یا پھر آخرت کے لیے کوئی کوشش کرنا جو ہے وہ انسان چھوڑ دیتا ہے. یہ سارے غلط چیزیں ہیں, اور یہ عقیدہ اور ایسی سوچ, ایسا تصور انسان کو کیا کر دیتا ہے, شرک میں مبتلا کر دیتا ہے, اور انسان توحید کے راستے سے ہٹ کر کیا کرتا ہے, شرک کے راستے پر جانا شروع کر دیتا ہے. یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ انسان جب کرنے لگتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہ ہو. یہ انسان جب کرنے لگتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسی ہستی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہ ہونے کی وجہ سے انسان یہ سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اگر اس چیز سے نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور چیز نہیں ہے. We cannot compare اللہ تعالیٰ with something or someone. اللہ تعالیٰ سے ہم کسی کو بھی کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں. تو پھر جیسے ابھی بتا دی لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے کسی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی جو ہے پی اے کی یا کسی منسٹر کی ضرورت ہے. جیسے سننے کے لیے ہمیں کان کی ضرورت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے, کان کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے وہاں جو ہے کمیونیکیشن پہنچانا ہے تو ہمیں ٹیلی فون کی ضرورت ہے, انٹرنیٹ کی ضرورت, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کمپلیٹ اور علم کامل رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہمیں پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ کمپلیٹ اینڈ کمپلیٹ علم رکھنے والے ہیں. کوئی انسان کی پیدائش کہاں ہوتی ہے, وہ موت کہاں اس کو ہوگی, اس کا دل کتنے مرتبہ دھڑکتا ہے, اس کی آنکھیں کتنی دفعہ جھپکتی ہے, اس کی زبان کتنی دفعہ حرکت کرتی ہے, اس کے قدم کہاں کہاں جاتے ہیں, اس کے دل میں کتنے کتنے خواہشات ہوتے ہیں, اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے اسے لے کر کہاں کہاں جاتے ہیں, اور کیا کیا کام انسان کرتا ہے. ایون انسان کے جسم پہ کتنے بال ہے, اپنی زندگی میں جو ہے اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں, کتنے سچ بولے ہیں, کتنے نمازیں پڑھے ہیں, کتنے جو ہے لڑائیاں کی ہیں, کتنی دولت کمائی ہے, کتنا خرچ کیا, کہاں خرچ کیا, کتنے حقوق العباد جو ہے اس نے ادا کیے, کتنے ترک کیے, رات کی تاریکی میں کہاں کہاں اس نے کیا کیا کیا, کتنے گناہ اس نے کیے, اور کتنی عبادتیں ایک انسان نے کی,
کہاں جو ہے وہ مرے گا, کہاں دفن ہوگا, انسان کے دفن ہونے کے بعد اس کے ہڈیوں کا کیا حال ہوا, وہ ہڈی مل کے کس مٹی میں مل گئے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتا. کیا کوئی انسان اپنے آپ کے بارے میں اتنا علم رکھ سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا دل جو ہے لاسٹ 1 آور میں کتنی دفعہ دھڑکا, ایگزیکٹ کاؤنٹ آپ بتا سکتے؟ آپ کے جو ہے جسم پہ کتنے بال ہیں بتا سکتے ہیں؟ کتنے پمپلز ہیں بھی نہیں بتا سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے انسان سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اور نہ کہ یہ صرف انسان کے بارے میں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ساتھ رب العالمین ہے. تمام جہاں میں جتنی جو ہے مخلوقات ہے, چاہے وہ جانور ہو, کیڑا ہو, مکوڑا ہو, چینٹی ہو, یا پھر ہیونلی باڈیز ہو, سورج ہو, چاند ہو, ستارے ہو, یا پھر جو ہے ایک ایٹم کے اندر کے جو موومنٹس ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے اینڈ ایگزیکٹلی جاننے. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ جو اونلی کریٹر ہے اور ہم سب کریشنز ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو ہم انسان سے کمپیئر کرتے؟ سوچ کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کمپیریزن کسی چیز سے نہیں ہے. پھر دوسرا اسی کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے نبی کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے انک بن جائے تو وہ سب ختم ہو جائیں گے, لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے, بلکہ اتنی ہی انک اگر دوبارہ لے کر آئیں گے تو پھر وہ بھی کافی نہیں ہوں گے. یعنی جتنے سمندر جو ہے دنیا میں اگر اس کو سب کو جو انک بنا دی جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھنا شروع کرے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس ختم ہونے کے بعد دوبارہ لے کر آئیں گے اتنے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو سوچ کے دیکھیے کیا اس اللہ تعالیٰ کو کوئی منسٹر, کوئی پی اے یا کسی اور کا جو ہے بیچ میں چاہیے کہ وہاں تک ہم اپنا میسج پہنچائیں اس اللہ تعالیٰ کو؟ پھر کیا اس ہستی پر, وہ اللہ تعالیٰ پر, وہ رب العالمین پر کوئی ایک معمولی سا انسان, بھلے ہی وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو, بھلے ہی وہ کتنا ہی بڑا جو ہے صالح انسان کیوں نہ ہو, بھلے ہی وہ کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو, بھلے ہی وہ کتنے ہی بڑے نبی کیوں نہ ہو, کیا اس ہستی پر کوئی اپنا دباؤ, اپنا پریشر ڈال کر کسی اور کی سفارش کر سکتا؟ سوچ کے دیکھیے, یہ انسان جب کرتا ہے جب جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے پاس کمپلیٹ اختیارات ہے. ہمارے دل کا دھڑکنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارا دل دھڑکے گا, اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو ہمارا دل نہیں دھڑکے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب عاجز ہے, سب جھکے ہوئے ہیں, سب کمزور ہے, سب ہیلپ لیس ہے, اور تمام مخلوقات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پوری کی پورے جن اور انس مل کے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پتھر پھینک سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے گن رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں. تمام مخلوقات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام جو ہے کیا ہے, شفاعت اس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ زمر آیت نمبر 44, قل للہ الشفاعۃ جمیعا, کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمام شفاعت, یعنی شفاعت کے پورے کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں بھی آیا ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کرے بغیر اس کے اذن کے. پھر ایک اور جگہ سورہ کہف آیت نمبر 26 میں آتا ہے, ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اگینسٹ کوئی اپنا فیصلہ نہ لے سکتا ہے, نہ کوئی اپنا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں جوڑ سکتا ہے یا ملا سکتا ہے. تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جسے وہ چاہے معاف کرے, جسے وہ چاہے نہ معاف کرے, جس کی چاہے وہ سفارش ایکسپٹ کرے, جس کی چاہے وہ سفارش نہیں ایکسپٹ کرے. کوئی اس کے اوپر نہ پریشر ڈال سکتے ہیں,
نہ کوئی اس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں، نہ کوئی جو ہے یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میرا دباؤ یا میرا پریشر یا میری سے یا میرا کہنا جو ہے وہاں چلے گا یا وہاں پہ قبول ہوگا۔ شفا کی پھر حقیقت کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ ہے تو صحیح، کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے قرآن میں بھی پڑھا، احادیث بھی جو ہے بہت ساری آئے۔ تو پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سمجھنا یہ ہے کہ شفاعت ہوگی ضرور، کن کی ہوگی، کیسے ہوگی، وہ ہم آگے لیں گے انشاءاللہ، لیکن فیصلہ اللہ تعالی کا ہی ہوگا فائنلی۔ سب سے پہلے اگر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی یا اگر جو ہے کسی کی سفارش ایکسپٹ ہوگی بھی تو فیصلہ جو ہے اللہ کا ہی ہوگا۔ فار ایگزامپل میں اس کو بہت سمپلیفائی کر کے ہمارے روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش۔ ہماری فیملی کے ہیڈ کون ہے؟ ہسبینڈ ہے ہمارے۔ بچوں کی یوزلی سفارش لے کر ہم ہسبینڈ کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بچے کو جو ہے کوئی چیز چاہیے، ہسبینڈ کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ ان کو نہ دلائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پلیز پلیز دلا دیجیے نا، ایسے ویسے اپنے جو ہے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں ان کے اوپر آزمانے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کی سفارش لے کر۔ لیکن سفارش کی تو پرمیشن مل گئی، سفارش کی ہے، لیکن فائنلی وہ کرتے کیا ہے؟ جو ان کے دل میں ہے، یس یا نو؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی سفارش کرے گا بھی لیکن فائنلی جو ہے حکم کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ تو پھر سوچئے کہ کس کو ہمیں راضی کرنا ہے؟ جن کی سفارش پتہ نہیں ہوگی ان کو ملے گی بھی اجازت یا نہیں ملے گی، اس کے بعد اگر مل بھی گئی تو پتہ نہیں ایکسپٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کو خوش کرنا چاہیے دنیا میں، یا پھر فائنلی جو ہے جن کی چلنے والی ہے اس کو خوش کرنا ہے؟ فائنلی جس کی چلنے والی ہے اس کو خوش کرنا ہے۔ تو پھر سفارش ہوگی ضرور، اور شفاعت کبریٰ سے شروع ہوگی، اور شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں جو ہے اس کی سفارش کا آغاز ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث کے مطابق انبیاء، ملائکہ اور اہل ایمان سفارش کریں گے۔ کن کن کو سفارش کی اجازت ملے گی، یا پھر وہاں پر کون کون سفارش کریں گے؟ انبیاء اکرام، ملائکہ اور اہل ایمان۔ انبیاء اکرام کے بارے میں کافی بڑی حدیث ہے، میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی۔ اس سے پہلے ملائکہ اور اہل ایمان، ایمان والے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات اہل ایمان کی، اب اس حدیث کو پکڑ کے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں بھی جو ہے اہل ایمان ہے، فلاں ولی تو اتنے بزرگ گزرے ہیں، اتنے نیک نیک انہوں نے کام کیے ہیں۔ جب حدیث میں ہے کہ اہل ایمان جو ہے سفارش کریں گے، تو یہ ہمارے جو ہے یہ پیر کر لیں گے، یہ جو ہے مرشد کر لیں گے، یا فلاں جو ہے ان کے بارے میں گزرا ہے کہ وہ بہت نیک انسان تھے، وہ کر لیں گے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ فلاں کو میں نے اجازت دی ہے؟ بلکہ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو دنیا کی نگاہ میں ولی ہے، شہید ہے، عالم ہے، ان کو گھسیٹ کر جو ہے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے نعمتیں گنوائیں گے، اور جو ہے شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تو جھوٹ کہتا تھا، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی تو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو آپ دیکھیں، ایک شہید جو دنیا میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اللہ کے راہ میں جان بھی گنوا دی، اس کا معاملہ وہاں پر کیسا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو دنیا میں بہادری جو ہے دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے بہادر کہلوانے کے لیے کیا کیا؟ جان گنوا دی۔ اور اس شہید کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو گھسیٹ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، اور وہ عالم ان کا اقرار کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟
وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیرے خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہے، تو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں خوشحالی اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتائے گا، وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے میرے نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے تو نے کیا کچھ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیے بظاہر لوگ دنیا میں بعض وقت شہید، عالم اور جو ہے بہت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن وہاں پر اس حدیث کا کنکلوژن یا پھر بات میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس کا کیسا اینڈ ہوگا، کون اللہ تعالیٰ کے پاس کیا مقام پائیں گے، کون جنت میں جائیں گے اور کون جہنم میں جائیں گے، یہ ہم اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کو بھی یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ فلاں کے جو ہے بہت اچھا آدمی گزرا ہے، اس کو جنت ملے گی، ساتھ میں ہماری بھی ریکمینڈیشن لگا کر وہ جنت میں ہمیں لے جائے گا۔ اسی طرح کسی کو ہم جہنم میں بھی نہیں ڈکلیئر کر سکتے، کیونکہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کتے کو پانی پلانے کے لیے بھی جو ہے ایک عورت کو جنت کا وہ وعدہ ہوا تھا، تو ہم اسی طرح جہنم میں بھی کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم جنتی بھی کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ وہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی پکڑ کر جو ہے جنت میں لے جائیں گے۔ اب رہی بات مردوں کو کیا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ وسیلے کا کیا معنی ہے کہ کوئی سورس یا کسی کے تھرو، کوئی کنیکشن کے تھرو، کسی سورس کے تھرو یا کوئی چیز کے تھرو جو ہے ہم کہیں تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی جو ہے کنیکشن، کوئی سورس یا کسی نہ کسی چیز کے تھرو پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا یہ وسیلہ ہم مردوں کو بنا سکتے ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، صحابہ اکرام کا کیا طریقہ تھا، ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ اگر کوئی جو گزر چکے لوگ ان کو وسیلہ بنانا ہوتا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو کیا وسیلہ نہیں بناتے؟ ایک حدیث لا کر مجھے بتا دیجئے یا ایک روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے کبھی دعا کی ہو، موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے کبھی دعا کی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے کبھی دعا کی ہو، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، کسی کے وسیلے سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا کی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کام نہیں کیا تو پھر ہمارے لیے یہ کیسا جائز ہے؟ پھر اس کے بعد کیا صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کبھی دعا کی؟ ایک بھی روایت ہم کو نہیں ملے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے صحابہ اکرام نے کبھی دعا کی۔ پھر اس کے بعد اماموں کو دیکھیے، کیا امام شافعی نے، امام حنفی نے، امام حنبلی نے، کوئی بھی امام جن کو آپ فالو کرتے ہو، کیا ان لوگوں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا؟ ان کو وسیلہ بنانے کا جو ہے کہیں پہ بھی کوئی پروف ملتا ہے؟ نیور، کبھی بھی نہیں۔ جو کام نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کام نہ جو ہے صحابہ اکرام نے کیا، جو کام جو اماموں نے نہیں کیا، وہ کام پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو لوگ گزر چکے، دنیا سے چلے گئے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے نیک کیوں نہ گزرے ہوں، کتنے ہی بزرگ کیوں نہ ہوں،
کتنے ہی بڑے ولی کیوں نہ ہو, کتنے ہی بڑے نبی کیوں نہ ہو, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے ٹرانسفر ہو کے جو ہے دوسری دنیا یعنی عالم برزخ میں چلے گئے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں پتا ہے, ہماری بات ان تک نہیں پہنچتی ہے, ہماری دعائیں یا ہماری کوئی بھی چیز ان تک نہیں پہنچتی, وہ ایک دوسری ورلڈ میں ٹرانسفر ہو کر چلے گئے. اس لیے بہت سارے لوگوں کا جو ہے یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں کہ یا پھر آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہماری بات اللہ تک پہنچا دیجئے, آپ ہمارے لیے یہ کر دیجئے. یہ غلط ہے. ایون مدینہ کیوں وزٹ کرتے ہیں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جو ہے زیارت نہیں ہوتی ہے, لیکن زیارت مسجد نبوی کی ہوتی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو ہے مساجد کی زیارت کا حکم دیا ہے. ایک مسجد الحرام مکہ میں, دوسرا مسجد النبوی مدینہ میں, تیسرا مسجد الاقصی. تو یہ 3 مسجدوں کی زیارت کا حکم دیا ہے کیونکہ یہاں پر ایک نماز کا کئی گنا نمازوں کا ثواب اور اجر ہے. اس وجہ سے جو ہے مسجد النبوی کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں, نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے. تو پھر وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرنا, ان کا وسیلہ پکڑنا, اس میں جو ہے کوئی وہ نہیں ہے. اب رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنے کی, درود و سلام چاہے ہم یہاں سے بھیجیں وہ بھی اتنا ہی برابر ہے چاہے ہم وہاں جا کر بھیجیں, دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور ایک اور حدیث جو آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں, تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے ہیں تو فرشتے ان تک قبر میں پہنچاتے ہیں کر کے حدیث نہیں ہے. عالم برزخ میں جہاں وہ ہے وہاں تک فرشتے جو ہے پہنچاتے ہیں اور ان کا ٹھیک ہے. اب یہاں سے تو یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ کسی مردے کا وسیلہ یا جو کوئی گزر چکے ہیں اب اس دنیا میں نہیں ہے, ان کا وسیلہ جو ہے پکڑنا, ان کے تھرو جو ہے اللہ تعالیٰ تک کوئی بات پہنچانا یا ان کو وسیلے کے تھرو لینا, یہ جو ہے نہ سنت سے ثابت ہے, نہ صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت ہے, نہ اماموں سے ثابت ہے, اور نہ یہ چیز درست ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.